अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि MA इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 40 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा इंसान की मुआशरती फितरत। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने जो चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की, उसका उन्वान था इस्लाम का नज़रिया अज़मत इंसानी। इस उन्वान के तहत हमने तख्लीक इंसान के जो मराहिल हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए हैं, उसको जानने की कोशिश की। क्योंकि तख्लीक के मराहिल को जानने के बाद हम ये समझ पाए और सीख पाए कि इंसान बहसीयत इंसान सारे के सारे बराबर हैं, सब के सब एक ही मरहले से गुजर के पैदा हुए हैं, तो इस एतबार से सब बराबर हैं। दूसरे नंबर पर इंसान की अजमत जो दीन इस्लाम ने अता की है वो ये है कि इंसान को जिस कदर अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसी कदर जो उसका अहम और सबसे ज्यादा इज्जत वाला मनसब था, इस्लाम ने वो खुद ही मुतय्यन कर दिया, उसका मकसद भी बतला दिया। तीसरे नंबर पर मखलूकात पर इंसान की जो फजीलत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूकात जो पैदा की, उनमें से कई एक मखलूकात पर इंसान को इज्जत, अजमत और फजीलत अता की, वो जानने की कोशिश की। और चौथे नंबर पर जमीन पर खलीफा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक एजाज है इंसान के नाम। एजाज तो अल्लाह के कई हैं, लेकिन उन एजाजात में से एक एजाज ये भी है। इसके अलावा हमने इंसान के लिए जो नेमतें पैदा की गई, हुकूकुल इबाद का निज़ाम, ये सारी चीज़ें हमने गुज़िश्ता सबक में जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसका उन्वान होगा इंसान की मुआशरती फितरत। इस उन्वान के तहत हम सबसे पहले मुआशरती फितरत से क्या मुराद है ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर मुआशरत पसंदी के असबाब क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर पे इस्लाम का नज़रिया मुआशरत पसंदी क्या है, हम वो भी सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ किराम, बात अगर हम मुआशरती फितरत से करें, मुआशरती फितरत से क्या मुराद है, अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। उलमाए इमरानियात ने इस सवाल को हल करने की कोशिश की है। वो इस सवाल का जवाब कुछ इस अंदाज से देते हैं कि इंसान जो है वो इज्तिमाइयत पसंद है। उलमाए इमरानियात ने इंसान को इज्तिमाइयत पसंद करार दिया है। इज्तिमाइयत पसंद का मतलब ये है कि इंसान मिलजुल कर रहना पसंद करता है, मुआशरे में रहना पसंद करता है, खानदान में या कबीले में रहना इंसान पसंद करता है। ये इंसान फितरती तौर पे इसको पसंद करता है, ये इसकी फितरत में ये चीजें हैं। उलमाए इमरानियात ये कहते हैं कि इंसान की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है। और इसकी मिसाल वो अंगूर की बेल की देते हैं कि जो परवान चढ़ने और फलने फूलने के लिए एक सहारे की मोहताज होती है। ये सहारा उसको हासिल हो तो वो अंगूर की जो बेल है वो फलती भी है, फूलती भी है, वो सुकड़ती नहीं है, वो अपना फल भी देती है, लोगों को मुस्तफीद भी करती है। इसी तरह वो इंसान के बारे में भी कहते हैं कि इंसान को भी फलने फूलने के लिए सहारे की जरूरत है। और ये सहारा जो है उसे खानदान और मुआशरे से हासिल होता है। खानदान के लोग उसको सहारा देते हैं, दूसरे मुआशरे के लोग उसको सहारा देते हैं, उसकी हिम्मत बनाते हैं, उसको घिरने नहीं देते, उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी सलाहियतों के जरिए खानदान के लिए, मुआशरे के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, अपने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दे सके। अगर मुख्तसरन हम मुआशरे की तारीफ को देखना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं कि मुआशरा इंसानों के उस मजमूए का नाम है जो ज़रूरतों के जबरी सिलसिले में और अकायद व नज़रियात और ख्वाहिशात के ज़ेर असर एक दूसरे में मुदगम है और मुश्तरक जिंदगी गुजार रहे हैं। इस तारीफ में जो चंद एक चीज़ें काबिल जिक्र है और काबिल गौर है वो ये है कि ज़रूरतों के जबरी सिलसिले में
ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت اس کو مجبور کرتی ہے دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے. اور معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں، سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے عقائد و نظریات ایک طرح کے ہو سکتے ہیں، ان کی خواہشات جو ہیں وہ ایک طرح سے ہو سکتی ہے، یا ان کی خواہشات جو ہیں وہ کسی اور سے وابستہ ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے زیر اثر آ کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں اور پھر مشترک زندگی گزارتے ہیں. یہ جو انسان کی جبری ضرورتیں ہیں، خواہشات ہیں، عقائد و نظریات ہیں، ان ساری چیزوں کو پروان چڑھنے کے لیے انسان اجتماع کو پسند کرتا ہے، اجتماعیت کو پسند کرتا ہے، معاشرے میں مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں جی معاشرت پسندی کے اسباب کیا ہیں. معزز طلباء کرام، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تھا تو انسان شروع سے اکیلا اکیلا، کوئی کہیں پہ رہ رہا ہے، کوئی کہیں پہ رہ رہا ہے، مطلب الگ الگ علاقوں میں رہتے تھے لوگ، کوئی خاص آپس میں تعلق نہیں تھا، کوئی آپس میں ایک سوسائٹی نہیں تھی، یعنی معاشرہ نہیں تھا. لوگ الگ الگ بکھرے تھے، اپنے اپنے نظریات کو ماننے والے تھے. لیکن یہ سوال انسان کے ذہن میں آیا اور مفکرین نے اس سوال پر غور کیا، اور یہ کافی پرانا سوال بھی ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی کن عوامل کے زیر اثر وجود میں آئی. یعنی ایسے کون سے اسباب اور عوامل پیدا ہوئے جس کے بعد انسان نے انفرادیت کو چھوڑ کے اجتماعیت کی طرف قدم رکھا اور اجتماعیت کو اپنایا اور ایک معاشرے کی بنیاد رکھی. یہ سوال ایک غور طلب سوال ہے. تو اس کے بارے میں مفکرین کا کہنا ہے کہ معاشرت پسندی کے دو اسباب ہو سکتے ہیں. نمبر ایک خارجی اسباب، نمبر دو داخلی اسباب. آئندہ ہم ان دونوں کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں اپنے سبق میں کہ ان دونوں اسباب سے کیا مراد ہے. بات کرتے ہیں ہم خارجی اسباب کی. معاشرت پسندی کے خارجی اسباب جو ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے. انسان دوسرے حیوانات کی نسبت انسان جو ہے وہ کمزور ہے. انسانی جسم جو ہے ساخت کے اعتبار سے کمزور ہے. حالانکہ جو دوسرے حیوان ہیں ان کو قدرتی طور پر قدرت کی طرف سے جسمانی طاقت اور جسمانی قوت سے نوازا گیا ہے. وہ حملوں کا، حالات کا، مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مثلا قدرت کی طرف سے کسی کو پر عطا کیے گئے ہیں، کسی کو پنجے عطا کیے گئے ہیں، تیز چونچیں عطا کی گئی ہیں. یہ قدرت کی طرف سے ان کو یہ قوت دی گئی ہے. شیر ہے، طاقتور ہے، چیر پھاڑ کر سکتا ہے، کوئی اس پہ حملہ کرے یا اپنا بچاؤ کر سکتا ہے. اسی طرح ہاتھی ہے، یہ کثیر اللحم ہے، کثیر الجسم ہے، تو اس میں بھی طاقت ہے. اسی طرح اونٹ ہے، یہ بھی ماحول کا، حالات کا ایک مقابلہ کر سکتا ہے، کئی کئی دن بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے اور انسان سے کئی گنا طاقتور ہے. اگر چاہے تو انسان کو مچل دے، کچل دے. تو یہ جو حیوانات ہیں ان کو قدرتی طور پر طاقت مہیا کی گئی ہے، یہ سہولتیں دی گئی ہیں، یہ گرمی اور سردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جبکہ انسان جو ہے وہ قدرتی ہتھیاروں سے محروم ہے. اس کو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے عقل عطا کی گئی ہے، لیکن یہ طاقت اور یہ ہتھیار جو حیوانات کے پاس ہے یہ انسان کے پاس کم ہے، یہ نہیں ہے. اس لیے وہ اکیلا فطری عوامل کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی دوسرے حملوں کا دفاع کر سکتا تھا. تو ایسی صورتحال میں انسان کو ضرورت تھی تعاون حاصل کرنے کی، اور یہی مجبوری جو ہے اجتماعیت کا سنگ بنیاد ثابت ہوئی. یعنی باہر کے جو عوامل تھے، جو خارجی اسباب تھے، ان اسباب کی وجہ سے انسان معاشرت پسندی کی طرف چلا گیا، مل جل کے رہنے کی طرف چلا گیا. آگے ہم معاشرت پسندی کے جو داخلی اسباب ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. داخلی اسباب سے مراد انسان کی جو ذاتی اور فطرتی طور پہ جو فطرت تھی وہ ہے. معاشرت پسندی کا داخلی سبب انسان کی جبلی فطرت ہے، جو انسان کی اندر بدیہت کی گئی ہے، جس کے متعلق ارسطو نے کہا تھا کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی انسان مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے. اسی طرح انسان طبعی طور پر، جبلی طور پر
ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو، مل جل کے رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اور ابن خلدون کے الفاظ یوں ہیں کہ افراد انسانی کا اکٹھے مل جل کر رہنا ایک ناگزیر امر ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے اہل علم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر مدنیت پسند واقع ہوا ہے، یعنی انسان فطری جذبے کے اعتبار سے ہی مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ انفرادیت اور تنہائی سے گریز کر کے معاشرے میں تبھی سکون حاصل کرتا ہے، لیکن ممکن ہے خارجی ماحول نے اسے تنظیم پر مجبور کیا گیا ہو، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اجتماعیت کا حقیقی شعور اس کے خمیر میں موجود تھا، جس نے حالات کے پیش نظر عملی صورت اختیار کر لی۔ بعض علماء معاشرت نے حیوانی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ حیوان طبعاً اجتماعیت پسند ہے، ان میں انسان بھی شامل ہے، لیکن یہ چند ایک مفکرین کی آراء ہے، جبکہ اس کے علاوہ انسان فطری طور پہ مل جل کے رہنے کو پسند کرتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی اسلام کا نظریہ معاشرت پسندی کیا ہے۔ دین اسلام نے انسان کو معاشرے میں کس انداز سے رہنے کی رہنمائی کی ہے؟ کیا اسلام صرف انفرادیت پہ زور دیتا ہے یا معاشرت پہ بھی زور دیتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم قرآن مجید کی رہنمائی دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے جو ہم نے لیا ہے بطور دلیل کے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں پہ، بلائی کے کاموں پہ، تقوی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اب اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب بندہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے تو یہ معاشرت پسندی ہے، یہ مل جل کے رہنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے مسائل میں ان کا ہاتھ بٹا دینا۔ تو دین اسلام کا جو نظریہ ہے وہ معاشرت پسندی والا ہے۔ دین اسلام نے انسان کو انفرادیت کی طرف راغب نہیں کیا، بلکہ معاشرت پسندی کی طرف انسان کو راغب کیا اور اسی کی دعوت دی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک نسب کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے سو ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے عقیدے کی بنیاد پہ، اسلام کی بنیاد پہ مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ مومن چاہے کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے تو وہ مومن ہے۔ اللہ رب العزت کی اس قول کے اور اس فرمان کی سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ قول اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو معاشرت پسندی، اور اسلام کا جو نظریہ ہے وہ معاشرت پسندی والا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ دوسروں کو اپنے آپ پہ ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود کتنے بھی فقیر اور ضرورت مند کیوں نہ ہو، تب بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اسلام معاشرت پسندی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کئی ایک ایسے واقعات موجود ہیں، لوگ خود مجبور تھے لیکن اپنے بھائیوں کو ترجیح دی، ان کو فوقیت دی۔ یہ ہجرت کے موقع پہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اس بات کی واضح بین دلیل ہے۔ اسلام کا نظریہ معاشرت پسندی یہ ہے کہ انسان مل جل کر رہے اور نیکی اور بلائی کے کاموں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتا رہے۔ آگے ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے انسان کی جو معاشرتی فطرت ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اس عنوان کے تحت معاشرتی فطرت سے کیا مراد ہے یہ سمجھا، اس کے بعد معاشرت پسندی کے اسباب کیا ہیں وہ جاننے کی کوشش کی۔ تیسرے نمبر پر اسلام کا نظریہ معاشرت پسندی کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز جو چیز پڑھیں گے اس کا عنوان ہوگا اسلامی ثقافت کی روح، یعنی اسلامی ثقافت کی روح کیا ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس عنوان کے تحت ہم ثقافت کا مفہوم سمجھیں گے، پھر ثقافت کی تعریف کو جاننے کی کوشش کریں گے، تمدن سے کیا مراد ہے وہ جانیں گے، اور آخر پہ اسلامی ثقافت
اور تہذیب کے جو عناصر ہیں ان کے متعلق رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کو تلاش کریں اور حل کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔